नाजरीन, पाकिस्तान दिस वीक के साथ मैं हूं बुशरा खान। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर हफ्ते आपके लिए लेकर आते हैं पाकिस्तान दिस वीक में पाकिस्तान भर से टॉप स्टोरीज। रवा पाकिस्तान दिस वीक में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तान भर से अहम और कुछ मुनफरिद खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वबा की सूरत हाल की। पाकिस्तान में कोरोना का जोर टूटने लगा। केसेस और अमवात में मुसलसल कमी आने लगी। मौलिक वायरस ने 32 अफराद की जान ले ली, जिसके बाद अमवात की तादाद 5,924 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 2,77,204 हो गई, जबकि 1,179 अफराद की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना की क्या सूरत हाल है, इसके लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,114 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 92,655, सिंध में 1,20,052, खैबर पख्तूनख्वा में 33,845, बलोचिस्तान में 11,708, गिलगित बल्दिस्तान में 2,090, इस्लामाबाद में 14,987, जबकि आज़ाद कश्मीर में 2,065 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 2,138, सिंध में 2,189, खैबर पख्तूनख्वा में 1,152, इस्लामाबाद में 165, बलोचिस्तान में 136, गिलगित बल्तिस्तान में 53 और आज़ाद कश्मीर में 51 मरीज जान से हाथ धो बैठे। दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से NDMA को 100 वेंटिलेटर्स फराहम कर दिए गए हैं। कोरोना के बाद बात करते हैं वजीर आजम के बड़े फैसले की। वजीर आजम इमरान खान ने शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला करते हुए रिपोर्ट की बुनियाद पर FBR, NAB, SECP और FIA को तहकीकात का हुक्म दे दिया और वजीर आजम की हिदायत पर मुशीर बराए एहतसाब दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर ने खतूत लिख दिए हैं, जबकि गवर्नर स्टेट बैंक, मुसाबकती कमीशन और 3 सूबों को भी खत लिखे गए हैं और खतूत के साथ शुगर कमीशन रिपोर्ट भी अरसाल कर दी गई। मजीद क्या अहकामात हैं वजीर आजम के, इस हवाले से आइए जानते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शुगर कमीशन रिपोर्ट की बुनियाद पर FBR, NAB, SECP और FIA को तहकीकात का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुशीर बराए एहतसाब दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर ने खतूत लिख दिए गए हैं, जबकि गवर्नर स्टेट बैंक, मुसाबकती कमीशन और 3 सूबों को भी खत लिखे गए हैं और खतूत के साथ शुगर कमीशन रिपोर्ट भी अरसाल कर दी गई है। हुकूमत ने FBR को मुल्क भर की तमाम शुगर मिल्स का ऑडिट करने का कह दिया। FBR को शुगर मिल्स की बेनामी ट्रांजेक्शन की तहकीकात करने का भी कहा गया है, जबकि वफाकी हुकूमत ने 90 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। इस हवाले से एक मरासला भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हुक्मरान खुद मुलविस न हो तो करप्ट अनासिर माशरे में पनप नहीं सकते। हुकूमत ने शुगर माफिया की जानिब से ब्लैक मेल करने की कोशिश नाकाम कर दी। शुगर मिल्स मालिकान की जानिब से ताखीरी हरबे अपनाए गए। शुगर कमीशन रिपोर्ट आने के बाद मिल्स मालिकान ने अदालतों में चैलेंज कर दिया था। मामला अदालतों में जेर समाअत होने के बाइस ताखीर का बाइस बना। वजीर आजम के बाद बात करते हैं सरबराह पाक फिजाइया की। पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का कहना है कि दुश्मन की किसी भी मुहिमजोई की सूरत में बरी और बहरी अफवाज के हमरा भरपूर अंदाज में जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। तर्जुमान पाक फिजाइया के जारी बयान के मुताबिक एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने PAF बेस कादरी पर जारी ऑपरेशनल मशकों का मुआयना किया और अमले की ऑपरेशनल तैयारियों और पेशा वराना सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। तर्जुमान पाक फिजाइया के जारी बयान के मुताबिक एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने PAF बेस कादरी पर जारी ऑपरेशनल मशकों का मुआयना किया और अमले की ऑपरेशनल तैयारियों और पेशा वराना सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कहा कि पाक फिजाइया खित्ते के जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल से बखूबी आगाह है। हम दुश्मन की जानिब से फौजी साजो सामान की खरीदारी से लाइल्म नहीं। रिफायती जंग में ताकत के तवाजुन को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। पाक फिजाइया दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई की सूरत में बर्री और बहरी अफवाज के हमरा भरपूर अंदाज में जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। एयर चीफ ने मसला कश्मीर के फौरी हल करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक फौरी हल किया जाए।
بالآخر پاکستان کا موقف عالمی سطح پر تسلیم کر ہی لیا گیا۔ اقوام متحدہ نے انکشاف کیا ہے کہ افغانستان میں 6000 سے زائد پاکستان مخالف شدت پسند رپوش ہیں، جن میں سے اکثریت کا تعلق کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 6000 سے زیادہ عسکریت پسند، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے ہے، افغانستان میں رپوش ہیں اور وہاں سے پاکستانی فوج اور شہری اہداف پر حملے کرتے ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 6000 سے زیادہ عسکریت پسند، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے ہے، افغانستان میں روپوش ہیں اور وہاں سے پاکستانی فوج اور شہری اہداف پر حملہ کرتے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اقوام متحدہ کی تجزیاتی اور پابندی کی نگرانی کرنے والی ٹیم، جو پوری دنیا میں دہشت گرد گروہوں کا سراغ لگاتی ہے، نے ایک رپورٹ میں پاکستان موقف کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں موجود شدت پسند افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور افغانستان پاکستان مخالف شدت پسندوں کا گڑھ ہے۔ رپورٹ میں یہ انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان نے داعش سے وابستہ افغان شاخ سے روابط قائم کر رکھے ہیں اور کچھ ارکان تو داعش میں شمولیت بھی اختیار کر چکے ہیں۔ واضح رہے، امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے افغان امن معاہدے میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ طالبان افغان سرزمین کو داعش سمیت کسی بھی دہشت گرد گروہ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اب نظر ڈالتے ہیں پارلیمنٹ میں ہونے والی ہنگامہ آرائی پر۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے احتجاج کے دوران انسداد دہشت گردی ترمیمی بل منظور کر لیا گیا۔ ڈاکٹر بابر ایوان نے انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2020 ایوان میں پیش کیا۔ اسپیکر اسد قیصر کی سربراہی میں قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم کے مشیر ڈاکٹر بابر ایوان نے مزید اس بل کے بارے میں کیا بیان کیا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ اسپیکر اسد قیصر کی سربراہی میں قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم کے مشیر ڈاکٹر بابر ایوان نے انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2020 ایوان میں پیش کیا۔ اس دوران اپوزیشن نے احتجاج شروع کر دیا۔ اپوزیشن ارکان نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں اور اسپیکر کے ڈائس کا گھیراؤ کر لیا۔ اپوزیشن کی جانب سے 1 ٹکے کے 2 نیازی گو نیازی گو نیازی کے نعرے لگائے گئے۔ اسپیکر نے نعرے بازی اور شور شرابے کے باوجود انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2020 کی مرحلہ وار منظوری جاری رکھی۔ قومی اسمبلی نے اپوزیشن کے احتجاج کے دوران ہی انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2020 اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل ایکٹ 1948 میں ترمیم کا بل بھی کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ Class 4 to stand part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no. I think I have it in Kasuki class 4 stand part of the bill. وزیر خارجہ کیا چاہتے ہیں، آئیے آپ کو اس حوالے سے بھی آگاہ کرتے چلیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ملک میں بہتر قانون سازی کے ذریعے کرپشن کی بے خونی چاہتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں جبکہ قانون سازی ایک مسلمہ عمل ہے۔ بعض قوانین کے حوالے سے ہمارا ایک موقف ہے جبکہ اپوزیشن کا ایک دوسرا موقف ہے۔ ہمارے اور اپوزیشن کے درمیان نقطہ نظر کے درمیان فرق کو مل بیٹھ کر طے کرنے اور بہتر قانون سازی کے لیے 24 رکنی پارلیمانی کمیٹی تشکیل پا چکی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں جبکہ قانون سازی ایک مسلمہ عمل ہے۔ بعض قوانین کے حوالے سے ہمارا ایک موقف ہے جبکہ اپوزیشن کا دوسرا موقف ہے۔ ہمارے اور اپوزیشن کے درمیان نقطہ نظر کے درمیان فرق کو مل بیٹھ کر طے کرنے اور بہتر قانون سازی کے لیے 24 رکنی پارلیمانی کمیٹی تشکیل پا چکی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پارلیمانی کمیٹی کا ایک اجلاس ہو چکا ہے جبکہ دوسرا عنقریب ہوگا۔ ہم نے FATF، نیشنل سیکیورٹی اور نیب سے متعلقہ مسودے اپنے اپوزیشن کے دوستوں کو بھجوا دیے ہیں۔ مجھے توقع ہے کہ اپوزیشن کے احباب فراغ دلی کے ساتھ ان مسودوں کو دیکھیں گے اور پھر ہم مل بیٹھ کر اس پر گفت و شنید کریں گے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم اس ملک میں بہتر قانون سازی کے ذریعے کرپشن کی بے خونی چاہتے ہیں۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ کرپشن کے نام پر کسی کی عزت نہ اچھالی جائے۔ کرپشن قوانین کا مقصد کسی کو ناجائز تنگ کرنا نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو بے دردی سے لوٹا، انہیں کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ لہٰذا ہماری کوشش یہی ہے کہ ایک ایسا قانون ہونا چاہیے جو ان دونوں پیمانوں پر پورا اترتا ہو۔
اب بات کرتے ہیں ملک کو چلانے والے شہر کراچی کی۔ کراچی ڈوب گیا، کسی کو احساس نہیں، سندھ ہائی کورٹ صوبائی حکومت پر برہم۔ سندھ ہائی کورٹ نے صوبائی حکومت اور بلدیاتی اداروں پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کراچی ڈوب گیا، کسی کو احساس نہ ہوا، لوگوں کے گھر اور سامان سب تباہ ہو گیا، ہر ادارہ ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالتا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے مزید کیا احکامات جاری کیے، اس حوالے سے آئیے جانتے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے ڈسٹرکٹ سینٹر سے کچرا نہ اٹھانے اور برسات کے بعد شہر میں نکاسی آب کا نظام متاثر ہونے کے معاملے پر ذمہ دار افسر کو فوری طلب کر لیا۔ سماعت کے دوران جسٹس خادم حسین شیخ نے ریمارکس دیے کہ کچرے کی وجہ سے برسات میں کراچی ڈوب گیا، یہ المیہ ہے کہ کسی کو احساس ہی نہیں، ہر ادارہ ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالتا ہے۔ کسی نے دیکھا کراچی میں گاڑیاں بارش کے پانی میں ڈوبی ہوئی تھیں، لوگ گھروں سے اپنے بچوں کو نہیں نکال پا رہے تھے، کیا ہم میں سے کوئی بارش کے گندے پانی میں جا سکے گا؟ عدالت نے صوبائی حکومت سے استفسار کیا کہ یہ تو بارش نے شہر ڈبویا، اب علائشوں کو عید قربہ پر ٹھکانے لگانے کے لیے کیا بندوبست کیا گیا ہے؟ سرکاری وکیل نے کہا کہ حکومت نے متعلقہ اداروں کو فنڈ فراہم کرنے ہیں، علائشوں کو ٹھکانے لگانے کا بندوبست کیا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ سینٹر سے کچرا اٹھانے کی KMC اور سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ ڈسٹرکٹ سینٹر میں سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کو کچرا اٹھانے کی ذمہ داری نہیں دی گئی ہے۔ چیئرمین نیب کیا کہہ رہے ہیں، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے سپریم کورٹ میں جمع کرائے گئے جواب میں کہا ہے کہ کرپشن مقدمات پر 30 دن میں فیصلہ ممکن نہیں۔ موجودہ احتساب عدالتیں مقدمات کا بوجھ اٹھانے کے لیے ناکافی ہیں۔ ہر احتساب عدالت اوسط 50 مقدمات سن رہی ہے۔ لاہور، کراچی، راولپنڈی، اسلام آباد اور بلوچستان میں اضافی عدالتوں کی ضرورت ہے۔ حکومت کو کئی مرتبہ کہہ چکے کہ نیب عدالتوں کی تعداد بڑھائی جائے۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال مزید کیا کہہ رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں جمع کرائے گئے جواب میں چیئرمین نیب نے کہا کہ کرپشن مقدمات پر 30 دن میں فیصلہ ممکن نہیں۔ موجودہ احتساب عدالتیں مقدمات کا بوجھ اٹھانے کے لیے ناکافی ہیں۔ ہر احتساب عدالت اوسطاً 50 مقدمات سن رہی ہے۔ لاہور، کراچی، راولپنڈی، اسلام آباد اور بلوچستان میں اضافی عدالتوں کی ضرورت ہے۔ حکومت کو کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ نیب عدالتوں کی تعداد بڑھائی جائے۔ 120 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز نہیں تو ریٹائرڈ جج بھی تعینات ہو سکتے ہیں۔ احتساب عدالتوں کے خلاف اپیلیں سننے کے لیے بھی ریٹائرڈ ججز کی خدمات لی جا سکتی ہیں۔ جاوید اقبال نے اپنے جواب میں کہا کہ بیرون ممالک سے قانونی معاونت ملنے میں تاخیر بھی بروقت فیصلہ نہ ہونے کی وجہ ہے۔ عدالتوں کی جانب سے سیاسی شخصیات کے لفظ کی غلط تشریح کی جاتی ہے۔ غلط تشریح کے باعث سیاسی شخصیات کا مطلب غیر ملکی اداروں کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ چیئرمین نیب نے کہا کہ 50-50 گواہ بنانا قانونی مجبوری ہے۔ عدالتیں ضمانت کے لیے سپریم کورٹ کے وضع کردہ اصولوں پر عمل نہیں کرتی۔ ملزمان کی متفرق درخواستیں اور اعلیٰ عدلیہ کے حکم امتناع بھی تاخیر کی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کا طریقہ کار بھی وقت طلب ہے۔ خبروں کا سلسلہ ابھی رکا نہیں، مزید خبروں کو بھی شامل کریں گے، مگر یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک۔